आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, खबर ये है कि फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर एक बार फिर ताबड़तोड़ हमला किया है और ये डिमांड किया गया फजलुर रहमान की तरफ से कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। और फिर जो इंटरेस्टिंग बात है, जब ये फजलुर रहमान तकरीर कर रहे थे पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर, तो उनकी तकरीर को बार बार ब्लैकआउट किया गया। यूट्यूब चैनल के ऊपर उनकी आवाज़ को जानकर म्यूट किया गया जब जनरल बाजवा का जिक्र शुरू करते। दूसरी तरफ से जो लोग बैठकर मॉनिटर कर रहे थे फजलुर रहमान की तकरीर को, इसके ऊपर म्यूट लगा दिया गया। फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत समझती है कि आवाम दोस्त बजट है मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने हाल ही में चीन का दौरा किया। सफारती लिहाज से हमारे वज़ीर-ए-आज़म कामयाब होकर नहीं आए। चीन के मेहमान आए, उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है। चीन से आए मेहमान ने ये कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं हैं। लगता है कि ऑपरेशन के ज़रिए चीन की बात पूरी की जा रही है। इस पर इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। मैंने मशवरा दिया कि पंगा ना लें। पूछा गया कि पंगा किसे कहते हैं। मैंने कहा कि ये लेने पर पता चलता है कि पंगा किसे कहते हैं। राय साहब, बहुत ही अहम सवाल ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है फजलुर रहमान की गुफ्तगू का, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। मैं बार बार ये जुमला इसलिए भी कहता हूँ कि इमरान खान तनकीद करे तो आप मुकदमा, अगर फजलुर रहमान तनकीद करे तो उन्हें बड़ा भाई, फैमिली मेम्बर्स कहा जाता है। फजलुर रहमान हुकूमत और जो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर जिस तरह से तनकीद होती है, क्या चीज़ है इनके पास कि ये अपने कंधों पर हाथ मारकर जर्नैलों को पुकारते हैं, बल्कि ललकारते हैं। इनको किसी तरफ से कोई मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ता, कोई मुकदमा इनके ऊपर नहीं बनता। लेकिन जब यही बात इमरान खान करते हैं तो उनके पूरे के पूरे ख़ानदान के लोगों को पकड़ लिया जाता है। असार न्याज़ी आज भी अंदर हैं। और दूसरी तरफ जो जमात है उनकी ख़वातीन तहरीक इंसाफ की, उनको भी पकड़ लिया गया। सेनेटर्स को जेल में रखा गया। 9 मई आपके सामने है, वो किस तरह से एक्सपोज वो कुछ लोग हुए। लेकिन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं। दूसरी तरफ फजलुर रहमान जो भी कह दें अपनी आइनी हद में रहो, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आइनी हद से बाहर निकलेगी तो उनके ख़िलाफ़ हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बातें फजलुर रहमान एक दफ़ा नहीं कई मरतबा कर चुके हैं। अब फजलुर रहमान का दूसरी तरफ ये कहना कि पंगा, यानी इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज क्या होंगे कि पंगा ना लें। पूछा कि पंगा किसे कहते हैं। मैंने कहा कि ये लेने पर पता चलता है कि पंगा किसे कहते हैं। आपको याद होगी कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये नारा लगाया था कि टक्कर वाले लोग, कि आपने हमसे टक्कर ली है, आपको लग पता जाएगा। लेकिन पूरी रियासती मशीनरी को, पाकिस्तान की पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, अदालतों को, निज़ाम को, ब्यूरोक्रेसी को, पाकिस्तान की हुकूमत को, फॉर्म 47 की हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। एक फजलुर रहमान जिसे फैमिली मेम्बर कहा जाता है, जिसके बारे में हुकूमत बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है कि फजलुर रहमान से अगर बात की गई तो हम उन्हें मनाने में कामयाब हो जाएंगे। राय साहब, कौन सी गिदड़ सिंगी है इनके पास, और ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती। जवाब ज़रूर आया था जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कि आइनी हदूद का पाकिस्तान की फ़ौज को मालूम है, जब इन्होंने कहा था कि अपनी आइनी हद में रहें। लेकिन ये आइनी हद जिसे फजलुर रहमान साहब अबूर करते हैं, तनकीद करते हैं, और जो रेड लाइन इन्होंने खींची और जिस रेड लाइन को जब ये मर्ज़ी इनकी होती है क्रॉस कर लेते हैं, इनको कोई क्यों नहीं पकड़ता? देखिए हाशमी साहब, आपके सवाल के जवाब में जो 2 ब्रेकिंग न्यूज़ छुपी हुई हैं, ये दोनों बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और एक रिटायर्ड मेजर जनरल के मुतल्लिक और जनाब बाजवा के जो समधी हैं साबिर मिठू, इनके मुतल्लिक भी 2 दिलचस्प स्टोरीज जो हमारे पास मौजूद हैं। ये दोनों स्टोरीज भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो जनाब बाजवा के जो ससुर हैं, जो कि एक रिटायर्ड जनरल थे, और उनके मुतल्लिक फिर ये भी इंकशाफ हुआ कि इनको इस्लामाबाद में जो एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई अलीम खान साहब की जानिब से,
اس میں ایک شاندار محل نما گھر بھی دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ علیم خان جو ہیں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتے تھے عثمان بزدار کو ہٹا کے، اس لیے جناب باجوہ کے جو سسر ہیں ان کو یہ گھر دیا گیا تھا اسلام آباد میں۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ صرف جناب باجوہ نہیں بلکہ ان کے سسر بھی ایک سیاسی جنرل تھے جو کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسی طرح کے سیاسی مووز کرتے رہے۔ اب اس پوری صورتحال میں جناب باجوہ کے جو سمدھی ہیں صابر مٹھو، ان کے خلاف ایک ایکشن تو کیا گیا ہے، لیکن اس ایکشن کے پیچھے بھی ایک مزے کی سٹوری ہے، کیونکہ یہ جو صابر مٹھو ہیں جن کا پورا نام صابر حمید مٹھو ہے، یہ اصل میں جب جناب باجوہ کے رشتہ دار نہیں بنے تھے تو اس سے پہلے یہ ایک اوسط درجے کے کاروباری شخص تھے، اور پھر شہباز شریف کے جو ایک فرنٹ مین ہے ملک احمد، جو کہ اس سے پہلے شہباز شریف کے ترجمان رہے، آج کل وہ پنجاب اسمبلی میں سپیکر ہیں، تو ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ صابر مٹھو کے ساتھ دوستی بنائیں، صابر مٹھو کو یہ لالچ دیں کہ آپ کو کاروباری مراعات اور دیگر مالی مراعات ہم دیں گے۔ تو صابر مٹھو کے ساتھ ملک احمد نے دوستی بنائی، اور یوں صابر مٹھو کے ذریعے شہباز شریف جو ہیں یہ پھر جی ایچ کیو پہنچ گئے، یعنی جناب باجوہ کے پاس پہنچ گئے، اور پھر رجیم چینج آپریشن کی بنیاد رکھی گئی۔ تو رجیم چینج آپریشن کی جو بنیاد تھی اس کا ایک مرکزی کردار صابر مٹھو بھی تھے، جن کو اپروچ کیا ملک احمد خان نے، اور پھر شہباز شریف کے فرنٹ مین کے طور پر جناب باجوہ سے ملک احمد خان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور جناب باجوہ کے گھر پر یعنی آرمی ہاؤس جس کو کہتے ہیں آفیشل ریزیڈنس، تو آرمی چیف کی آفیشل ریزیڈنس پر ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹانے کے لیے جو سازشیں ہوئی اس میں بھی یہ صابر مٹھو انڈائریکٹلی شامل تھے، اور ملک احمد خان جو ہیں یہ اس کے اندر براہ راست شامل تھے۔ اب اس کے بعد ایک تحقیقاتی سٹوری کی گئی ایبن نورانی کی جانب سے۔ ایبن نورانی صاحب نے یہ سٹوری کی جناب باجوہ کے اثاثوں کے متعلق، اور جناب باجوہ نے پھر قوم سے یہ وعدہ کیا کہ میں ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے آڈٹ کرواؤں گا اپنے اثاثوں کا، اور میں قوم کے سامنے اپنے اثاثوں کے متعلق تفصیلات لے کے آؤں گا۔ لیکن آج اس سٹوری کو ہوئے 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے۔ ایبن نورانی جنہوں نے یہ سٹوری کی ان کے اوپر مقدمات بن گئے، شاہد اسلم صاحب ان کے اوپر مقدمات بن گئے، ان کو اب ملک بھی چھوڑنا پڑا، اس سے پہلے وہ گرفتار بھی ہوئے تھے، لیکن آج تک جناب باجوہ جو ہیں وہ آڈٹ رپورٹ سامنے نہیں لے کے آئے۔ اب ان کے یہ جو سمدھی ہیں صابر مٹھو، جو کہ بہت بڑے پنجاب میں کنگ میکر بن گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک آرمی چیف کے سمدھی تھے، اور اس سے پہلے جب جناب باجوہ آرمی چیف تھے تو ان کے متعلق کوئی صحافی اگر بات کرے تو اس کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ تو اب صابر حمید مٹھو کو منی لانڈرنگ کے الزام میں 27 جون کو طلب کیا گیا ہے۔ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ 10 سال کا جو زمین کا خرید و فروخت کا ریکارڈ ہے یہ بھی ساتھ لے کے آئیں، فیملی کی جانب سے کی گئی خرید و فروخت کا ریکارڈ بھی اپنے ساتھ لائیں، اور سرکاری محکموں کی فروخت کی گئی زمینوں کے ریکارڈ بھی ساتھ لے کے آئیں۔ اب ان کے خلاف پہلی جو انکوائری تھی یہ اصل میں 2023 میں شروع کی گئی تھی، لیکن اس وقت جناب باجوہ نے دھمکایا شریف خاندان کو، جس کے بعد یہ انکوائری بند کر دی گئی تھی۔ اب یہ انکوائری دوبارہ شروع تو کر دی گئی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اصل میں کوئی ایسی گیم نظر آ رہی ہے کہ صابر مٹھو کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں کی جائے گی، یعنی شاید اگر مل بھی گئے تو کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، لیکن شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مزید فیور لینے کے لیے، یا جناب باجوہ جو کہ ممکنہ طور پر نون لیگ کی ڈیل کا پول کھول سکتے ہیں، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے اب یہ انکوائری جو ہے جس کے شواہد بھی موجود ہیں ایف آئی اے کے مطابق یہ دوبارہ کھولی گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو خواجہ آصف ہیں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جو آپ نے فضل الرحمان کے متعلق سوال کیا جو کہ خان صاحب سے جڑا ہوا ہے، یہ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اس کے متعلق بھی اپنے ویورز کو بتانا ضروری ہے، اور ویورز سے یہ بھی کہیں گے کہ اس ویڈیو پر ذرا کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں، کیونکہ خواجہ آصف کی ایک ویڈیو تو وہ وائرل ہوئی جس میں انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ پاک فوج 1948 کی جنگ ہاری، 65 کی جنگ ہاری، 71 کی جنگ ہاری، پھر کارگل پہلی مرتبہ 84 میں کھو دیا، پھر دوبارہ کارگل لینے کی کوشش کی، دوبارہ ہار گئے، پاک فوج جنگ ہار گئی، اور پھر انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے
کہ یہی جو پاک فوج ہے یہ اب بھی ڈٹائی کے ساتھ دفاعی بجٹ مانگتی ہے اور پاکستانی قوم کی ہڈیاں تک نچوڑ کے کھا گئی ہے۔ اب یہی جو خواجہ آصف ہیں جن کی اس ویڈیو پر جو انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی تو پوری پاکستانی قوم نے ان کی مذمت کی تھی، اب آج کے دن میں ان کی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے پینٹس لے کے ڈالروں کے عوض روس کے خلاف جنگ لڑی، روس کے خلاف کوئی جہاد نہیں کیا گیا، فوج اصل میں ڈالروں کے عوض روس کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی۔ امریکہ نے جب پیسے آفر کیے تو فوج نے کہا کہ ہماری بولی زیادہ لگائیں، یہ تو آپ پینٹس دے رہے ہیں، اور جب امریکہ نے زیادہ ڈالر دیے، زیادہ بولی لگائی، تو اس کے بعد ہم روس کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ اب اس پر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو شیخ مجیب کے متعلق ایک ٹویٹ کیا اور جنرل یحییٰ کے متعلق اور صرف یہ پوچھا کہ سانحہ 1971 کا ذمہ دار کون ہے، تو اس پر تو عمران خان صاحب پر کہا گیا کہ غداری کا مقدمہ بنائیں گے، لیکن یہاں پہ خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے اپنی بولی لگوائی، فوج نے اپنی بولی لگوائی، اور جس روس کی جنگ کو پاک فوج آج تک یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا جہاد تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈالروں کی جنگ تھی۔ تو خواجہ آصف تو وزیر دفاع بھی ہیں، تو خواجہ آصف کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی، کوئی آرٹیکل 6 لگے گا، یا یہ صرف عمران خان صاحب کو نشانہ بنانے کا کوئی بہانہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی فوج کی حرمت کی وجہ سے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں بنانا چاہتی، یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت کوئی نون لیگ کے سیاسی پرپز کے لیے خان صاحب کے اوپر اس قسم کا کوئی کیس چلانا چاہتی ہے۔ اب آ جائیں جو فضل الرحمان کے متعلق آپ نے سوال کیا۔ اب فضل الرحمان جن کی تقریر پی ٹی وی نے سنسر کر دی اور اس پر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے عطاء اللہ تارڑ پر کہ آپ نے فضل الرحمان صاحب جو آپ کے اتحادی رہے ان کی تقریر آپ کو سنسر کرنی پڑ گئی، انہوں نے یہ جو تقریر کی اس میں یہ الفاظ بھی بولے کہ ماشاء اللہ تو تم لگاتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ غدار ہم ہیں، آئین پامال تم کرتے ہو لیکن ہمیں کہتے ہو کہ غدار ہم ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو ایک انگریزی اخبار نے انکشاف کیا کہ چین نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ڈاؤن گریڈ کیے، تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل آصف منیر اور شہباز شریف نے جو چین کا دورہ کیا یہ ناکام ہو گیا، کیونکہ چینی ڈیلیگیشن جب واپس پاکستان آیا تو اس نے پاکستان کو پولائٹلی ایک شٹ اپ کال دی اور یہ کہا کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، اسی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور سی پیک کے پروجیکٹس کو اس وقت سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی اب وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو کہ عمران خان صاحب ایک عرصے سے کہتے آئے ہیں۔ دوسری جانب کے پی سے بھی ایک اہم خبر ہے، کیونکہ اب علی امین گنڈاپور صاحب نے اور جو کے پی میں ایک آل پارٹی جرگا ہوا ہے اس نے بھی جو یہ عزم استحکام پاکستان ایک نیا آپریشن لانچ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اس آپریشن کو مسترد کر دیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کے پی حکومت کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کو آن بورڈ لیے بغیر کسی قسم کا کوئی آپریشن کے پی میں نہیں کرنے دیں گے، اور اپنے لوگوں پر آپریشن کے کوئی نتائج مثبت نہیں نکل سکتے۔ راز صاحب، یہ جو دوسری خبر ہے، امریکہ کے ایوان نمائندگان کے اندر ایک قرارداد پاس کی گئی جس میں ملک میں جاری فسطائیت اور جمہوریت کی حمایت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سخت آوازیں بلند کی گئی ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان میں اہم ترین قرارداد پیش کی گئی اور یہ قرارداد 368 کانگریس کے اراکین نے منظور کی، صرف 7 نے اس کی مخالفت کر دی ہے۔ راز صاحب، 3 ریئیکشن آئے ہیں پاکستان کی حکومت کی طرف سے، اور وہ امریکہ جس کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی بات عمران خان پر تھوپی گئی، آج نون لیگ کس طرح کے بیانات دے رہی ہے یہ قوم کو بتانا بہت ہی ضروری ہے، اور ایک کمپیریٹیو انالیسس بھی عوام کے سامنے رکھنا اس وقت کی ضرورت ہے کہ عمران خان تنقید کرے گا مقدمہ، اگر خواجہ آصف یا کوئی اور تنقید کرے گا تو یہ آپ کس طرح سے آنکھیں اپنی بند کرتے ہیں حکومت کے لوگ اور پھر حکومت کو چلانے والے۔ پہلی چیز جو اس قرارداد میں کہی گئی کہ پاکستان میں رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، میڈیا کو دبایا گیا، لوگوں کو غائب کیا گیا، سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام لیا گیا۔ گزشتہ 2 برس میں پاکستانی ریاست نے
पुलिस को आम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। गुज़श्ता 2 साल में होने वाले एहतजाज में 4 शहरियों की मौत हुई। सदर अलवी ने असम्बली तहरील की तो सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली को बहाल किया। सदर के हुक्मनामे को हवा में उड़ा दिया गया। फिर 9 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश हुई, जिसे मंजूर किया गया। इमरान खान को भी हटा दिया गया। उसके बाद 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने। तहरीक इंसाफ ने उसका बाइकआउट किया और एहतजाजन असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि पाकिस्तान का आइन कहता है कि जब भी असम्बली तहलील होगी तो इसके 90 रोज़ के बाद इलेक्शन कराए जाएंगे, लेकिन इलेक्शन नहीं कराए गए। इसके बाद अगस्त 2023 में जब पाकिस्तान में मरदमशुमारी का ऐलान हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने इसका बहाना बनाकर इलेक्शन फिर फरवरी तक मुलतवी कर दिए। इसके बाद आरिफ अलवी ने अगस्त ही में असम्बली शहबाज शरीफ के कहने पर तहरील कर दी। इसके बाद अनवारुल हक काकड़ आए और वो सियासी बयानात देते रहे। हालांकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत को सियासी बयानात नहीं देने चाहिए। राजा फिर इस करारदाद के आखिर में यह भी लिखा गया कि अमेरिका पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हक़ में आवाज़ उठाता रहेगा और पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ खड़ा है और जो कुछ इस वक्त इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में हो रही है, इस पर आवाज़ उठाई जाए। पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय, सियासी आज़ादी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई करे और मीडिया की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए। ये भी इस करारदाद के अंदर सवाल उठाया गया। अब पाकिस्तान के अवाम की जमहूरियत के लिए आवाज़ दबाने, उन्हें अगवा करने की शदीद मज़म्मत की गई है और पाकिस्तान में जो क़ुव्वतें सियासी और अदालती मुदाखलत में शामिल हैं उनकी मज़म्मत भी की गई। और अब पाकिस्तान के मीडिया ने राय साहब जिस तरह से इसे रिपोर्ट किया और लिखा गया पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से कि ये एक तरह से नॉन बाइंडिंग करारदाद है, जिसके ऊपर अगर आप अमल नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप ना अमल करें और इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन राय साहब ये जो नून लीग की तरफ से जो बयान सामने आए, ये बहुत ही, मैं इसे मुज़ायका खेज़ इसलिए कहूँगा क्योंकि ये नून लीग वही है जो इससे पहले ये बयानियाँ बनाती रही कि इमरान खान ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब किया है। 2 बयानात राय साहब बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये ऐसे वक्त में आए जब हुकूमत 47 की पैदावार है और इस हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी कुर्सियों को पक्का अमेरिका पर तनकीद करके कर रहे हैं। और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉबिंग कर रही है। सर, लॉबिंग तो फिर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो रही है कि अगर 368 अरकान को आपने कायल कर लिया कि वो पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो इस वक्त सियासी मंजरनामे पर फस्तायत के मुख्तलिफ वाक़यात हैं, इनके ऊपर आप ना सिर्फ इन्हें कंडेम करें बल्कि इसके ऊपर मुतालबा करें कि तहकीकात हों। इमरान खान की रिहाई से लेकर इलेक्शन में जो धांधली की गई इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। अब ये हनीफ अब्बासी साहब का रिएक्शन आया और फौरी तौर पर इन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात के लिए मंजूर करदा करारदाद को फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा और सुहनी साजिश करार देते हुए उन्होंने कहा कि करारदाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा और सुहनी साजिश है जिसे मुकम्मल नहीं होने देंगे। करारदाद के लिए कांग्रेस में लॉबिंग करने के लिए इमरान खान के कज़न जावेद बरकी, शहबाज गिल और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने लाखों डॉलर खर्च किए। इस करारदाद के पीछे वही लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में क्रिकेट मैच के दौरान जहाज उड़ाया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने करारदाद पास की है जिसमें पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा किया गया। बात राय साहब यहाँ पे ख़त्म नहीं होती और हमारे मुल्क का वज़ीर दिफा जो इमरान खान पर तनकीद करता है उसे गद्दार वतन का टाइटल देने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने उसे मुहिब्ब वतन का टाइटल देकर इनको गद्दार वतन जो है वो बताया, दिखाया और एक्सपोज किया। अब वज़ीर दिफा जो फॉर्म 47 की बहुत बड़ी पैदावार हैं, उन्होंने क्या कहा, चूँकि इससे पहले जो प्रोसिक्यूशन है पाकिस्तान की साइफर के मामले के ऊपर ये कहती है कि हमारे अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब करने में इमरान खान का हाथ था। क्या ज़रूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की? वो भाई जिसने ये नारा लगाया हमजा शहबाज, जब वो बाहर आया तो अब वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी नहीं जाता और ये इतने जमहूरियत पसंद हैं, इन्हें ये पार्लियामान का फ्लोर अच्छा नहीं लगता और यहाँ से छुट्टी लेकर कहीं बैठकर पाकिस्तान की सियासत और पंजाब में जिस तरह से इनको हुकूमत नहीं मिली, शायद वो अपने दुख को बांट रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ। वज़ीर दिफा ने क्या कहा, एक तो जी इसके ऊपर राय साहब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का भी एक रिएक्शन आया और वो ये कहते हैं कि अमेरिका में इलेक्शन का साल है, पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई। अमेरिका में इलेक्शन का साल और जो कुछ हो रहा है हम इसकी एक तो मजम्मत करते हैं,
پی ٹی آئی سے پارلیمنٹ میں عوام کی عدالت میں پوچھ سکتے ہیں، امریکہ سے پوچھتا ہوں کہ پچھلے 100 سال میں کتنی جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹا، امریکہ نے کتنے فوجی انقلابات کی سرپرستی کی، ویتنام، جنوبی امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں کروڑوں افراد اپنی جان سے گئے، ہنستے بستے معاشروں کو اجاڑ دیا گیا، لیبیا، عراق، شام جیسے ممالک اجڑ گئے، فلسطینیوں کو جو قتل عام ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا سہولتکار امریکہ ہے۔ لیکن رائے صاحب، یہ تو عمران خان کو ایک سائفر کے اوپر غدار وطن کہہ رہے تھے، ان کو کون سا تمغہ دیا جائے؟ چونکہ انہوں نے تمام حدیں پار کر دی۔ اگر میں ایک لمحے کے لیے امریکہ کی محبت میں ان کے خلاف اگر بات کروں، کیونکہ باتیں تو ساری سچی ہیں، لیکن آج امریکہ سے کیا پاکستان کے تعلقات خراب نہیں ہو رہے؟ اکنامک ہٹمنز کے ذریعے پاکستان کا IMF کی مدد سے جو بجٹ بنایا جاتا ہے، کیا یہ پاکستان کی معاشی سٹیبلٹی کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ ہماری جو اکنامک سٹیبلٹی ہے، اکنامک سیکیورٹی ہے، اس پر کیا حملہ اکنامک ہٹمنز نہیں کر رہے؟ یہ کیوں نہیں بولتے؟ آج اگر یہ بات کہیں کہ جناب دیکھیں امریکہ اپنی حد میں رہے، امریکہ اپنی اوقات میں رہے، امریکہ ایک جو چیز یہ بھول گئے، ایک ملک کا نام لینا، وہ پاکستان تھا جہاں پر امریکہ کی سازش سے ان کی عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، اور آج یہ کس منہ سے امریکہ کے خلاف تنقید کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے سائفر کے معاملے میں انہوں نے امریکہ کے حق میں بیانات دیے، اور مجھے یہ کیس اس لیے بھی انٹرسٹنگ لگتا ہے کیونکہ اب یہ سائفر کے معاملے میں اپیل پر چلے گئے سپریم کورٹ پاکستان میں، جہاں پر یہ مدعا اٹھایا جا سکتا ہے عمران خان کے حق میں کہ جناب یہ تو وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کے بارے میں یہ بات کرتے تھے کہ کمپرومائز ہو گیا، تعلقات خراب ہوئے، لیکن اب یہ بیانات دے رہے ہیں امریکہ اپنی حد میں رہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ خراب کر دیا ہے۔ رائے صاحب دیکھیں عاشق صاحب، اس کے اندر بھی دو بڑی بریکنگ نیوز چھپی ہوئی ہیں۔ ایک بریکنگ نیوز جو ہے یہ امریکہ کی جانب سے جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک انڈائریکٹ پیغام ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک اہم پوائنٹ میں اپنے ویورز کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے عالمی خبر رساں ادارے نے امریکی کانگریس میں منظور ہونے والی قرارداد کے متعلق کیا دو ایسے نکات بیان کیے ہیں جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا، یہ پہلے اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ قرارداد براہ راست امریکی کانگریس میں منظور ہوئی ہے۔ امریکی کانگریس نے یہ کہا کہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوا، اس میں بے ضابطگیوں اور دھاندلی کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں، اور یہ جو قرارداد ہے یہ 368 ووٹ اس کے حق میں پڑے، اور اس کی مخالفت میں صرف 7 ارکان ایسے تھے جنہوں نے ووٹ دیا، یعنی پوری امریکی کانگریس جو ہے اس نے پاکستان کے ان الیکشنز کو ایک فراڈ الیکشن قرار دے دیا، اور یہ کہا کہ اس الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اس لیے اس دھاندلی کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس قرارداد کا ایک اور نقطہ اہم جو پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا، وہ یہ تھا کہ الیکشن کے دوران امیدواروں اور ووٹرز کو ہراساں کیا گیا، یعنی پی ٹی آئی کے ووٹرز اور امیدواروں کو ہراساں کیا گیا، انٹرنیٹ بند کیا گیا جس کے ذریعے پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا گیا، اور پی ٹی آئی کے امیدواروں اور رہنماؤں کو تقریریں نہیں کرنے دی گئی، کارنر میٹنگز نہیں کرنے دی گئی، جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے۔ تو اس قرارداد میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر تشدد، منمانی، حراست، انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن تک رسائی پر پابندی لگائی گئی، اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزی کی امریکی کانگریس مذمت کرتی ہے۔ اس کے بعد اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان جمہوری اور انتخابی اداروں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرے، اور آزادی صحافت، آزادی اجتماع اور تقریر کی بنیادی ضمانتوں کو یقینی بنائے، یعنی پی ٹی آئی کو تو جلسہ تک کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو اب اس کے اندر جو جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے ایک انڈائریکٹ پیغام ہے، جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ آج بھی یہ راگ لاپ رہے ہیں، کیونکہ جس وقت الیکشن ہوا چیف جسٹس کون تھا؟ جسٹس فائز عیسیٰ۔ لیکن جسٹس فائز عیسیٰ آج بھی یہ راگ لاپتے ہیں کہ میرے دور میں کوئی لا قانونیت نہیں ہوئی، میرے دور میں فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی، ISI کی کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ اب تو امریکی کانگریس جو ایک بہت بڑی پارلیمان ہے، یعنی امریکی کانگریس جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی جس طرح پارلیمنٹ ہے، تو امریکہ جو سپر پاور ہے اس کی کانگریس میں تمام ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر فراڈ الیکشن ہوا ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ تو اب تو وہی میں الفاظ استعمال کروں گا کہ کوئی چلو بھر پانی ڈھونڈ لیں فائز عیسیٰ صاحب، اور آگے میں یہ محاورہ جو ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کروں گا،
جاننے والے اگر ہمارے ویور کو اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، لیکن ذرا شائستگی کے ساتھ۔ راز صاحب، شیخ رشید صاحب کافی عرصے کے بعد میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے دو باتیں کہیں کہ ایک تو خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رہا ہو جائیں گے، یہ بے وقوفی ہے، اور وہ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہ لڑائی غربت کی لڑائی ہے، حلق سے فلک تک غربت ہے، قوم کسی لیڈر کا انتظار نہیں کرے گی، ہر طرف بھوک ہی بھوک ہے، اور موجودہ صورتحال میں عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ رائے صاحب، خان صاحب کی آج انتہائی مخصوص نشستوں کا ایک تو کیس ہے، اور دوسرا پھر یہ جو عدت میں نکاح والا معاملہ ہے، اس پر بھی فیصلہ دیکھنا ہی ہوگا کہ خان صاحب کو رہا کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، یا پھر کون سا نیا مقدمہ عمران خان کے خلاف بنایا جائے گا، چونکہ اس تناظر میں ہمیں اس بیان کو دیکھنا ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے جو کچھ کہا، احسن اقبال نے جو کچھ کہا، اور پھر خواجہ آصف اینڈ کمپنی جو اس وقت عمران خان کے حوالے سے باتیں کر رہی ہیں۔ رانا صاحب، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیس کون سا عمران خان پر ڈالا جائے گا، 250 مقدمات میں سے کس کیس کو بنیاد بنا کر عمران خان کا ریمانڈ لیا جائے گا، اور اب عمران خان پر جو انہیں جیل میں رکھنے کا ایک نیا جو پلان بنا رہا ہے حکومت کا، یہ حکومتی ٹولہ، یقیناً اس کی ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی خان صاحب کی طرف سے بھی تیار کی جا رہی ہے، اور خان صاحب کی رہائی اور پھر شیخ صاحب کے جو تحفظات ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی ڈیلے ہے، انتظار فرمائیے کا بورڈ لگا ہوا ہے، یا ہمیں انتظار اس طرح بھی کرنا ہوگا کہ مذاکرات والی جو آفرز شہباز شریف کی طرف سے کی جا رہی ہیں یہ کسی کنارے لگے اور کوئی ایسا ہو جو عمران خان کو منانے میں کامیاب ہو جائے؟ دیکھیں اشمیر صاحب، شیخ رشید اور ایک ایسے صحافی جن کو پی ٹی آئی ایک ٹاؤٹ صحافی کہتی ہے، ان کے متعلق بھی ایک بڑا تکلیف دہ انکشاف ہوا ہے۔ ایک طرف تو شیخ رشید نے یہ انکشاف کیا کہ ان کو کرین کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، اور ان کو چند پرچے دیے گئے کہ آپ بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کے خلاف یہ پرچے پڑھ دیں، یعنی جس وقت شیخ رشید کو اغوا کیا گیا تھا، اور اب وہ اشاروں کنایوں میں بتا رہے ہیں، ویسے یہ اوپن سیکرٹ ہے، لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ان کو اغوا کیا تھا۔ اب اس پوری صورتحال میں شیخ رشید صاحب نے ایک اور انکشاف کیا، جس کے بعد ٹویٹر پر ایک ٹاؤٹ صحافی کے ہیش ٹیگ سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میرے اغوا کاروں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی، اس کے بعد مجھے یہ نہیں بتایا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، مجھے یہ لگا کہ مجھے اب ایک اور نامعلوم مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا چلہ مکمل ہو گیا ہے، مجھ پر جتنا تشدد کیا جانا تھا وہ کیا جا چکا ہے، کرین تک سے لٹکایا جا چکا ہے، لیکن اس کے بعد مجھے ایک جگہ پہ پہنچایا گیا تو وہاں پہ منیب فاروق موجود تھا، جن کو پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ٹاؤٹ صحافی ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ منیب فاروق کو یہ پتا تھا کہ میں اغوا کیا گیا ہوں، جب میری آنکھوں کی پٹی کھولی گئی تو منیب فاروق ادھر موجود تھا، میں ایک اغوا شدہ حالت میں تھا، اس کے باوجود منیب فاروق نے میرا انٹرویو کیا، اور اس پر شہباز گل نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ منیب فاروق لکھ دی لعنت ہے تمہاری صحافت پر، اور پی ٹی آئی نے پھر ایک ہیش ٹیگ کے ساتھ ایک ٹرینڈ بھی چلایا کہ منیب فاروق پہلے ایک کوئی نام نہاد وکیل تھے، شاید وہاں بھی کوئی مکمل طور پر ناکام ہوئے اپنے شعبے میں، تو پھر نجم سیٹھی صاحب کی خوش آمدید کر کے ان کی چھتر چھایا میں صبح شام ان کی خوش آمدید کر کے کوئی اب انہوں نے صحافی کا لبادہ اڑا، اور اب یہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بن گئے ہیں، اور ان کے اوپر پھر تنقید ہو رہی ہے کہ ایک اغوا شدہ بندہ، اس کا آپ نے انٹرویو کیا، اور اب تک جس وقت ہم یہ پروگرام اس وقت لائیو کر رہے ہیں تو اب تک منیب فاروق نے شیخ رشید کے اس انکشاف یا اس دعوے کی جو ہے یہ تردید نہیں کی۔ تو اس سٹوری پر بھی ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کہیں گے کہ کامنٹ کریں اور ذرا شائستگی سے بتائیں کہ ان کی اس سٹوری پر کیا رائے ہے۔ لیکن ایک اور بریکنگ نیوز بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن آپ کے پاس جو ایک نیوز الرٹ ہے بہت اہم، پہلے آپ ہمارے ویورز کے ساتھ وہ شیئر کریں۔ راج صاحب، یہ بھی خبر امپورٹنٹ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان وائس آف امریکہ کو سنائی ہے، اور پھر فوج کا تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک رہا اور تحریک انصاف کی قیادت کیا کرنا چاہتی ہے، اس کے حوالے سے بھی وہ کچھ باتیں انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں کہی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج سے رابطے منقطع کر کے غلطی کی، فوج سے کبھی بھی آپ کو رابطہ منقطع نہیں کرنا چاہیے تھا، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمیوں میں اضافہ ہوا،
اگر پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور عمران خان فوج سے رابطے رکھتے تو شاید غلط فہمیاں اتنی نہ بڑھتی. ہمارے جیسے پارٹی رہنما بھی درمیان سے نکل گئے تو غلط فہمیاں بڑھ گئی اور انہوں نے عمران خان کی فوج سے رابطے منقطع کرنے کی بات جو ہے وہ مان کر غلطی کی ہے. تلخیاں کم کرنے کے لیے فوج کو پہلا قدم لینا ہوگا. عمران خان اور فوج کے درمیان لڑائی نہیں ہے، البتہ تلخیاں پائی جاتی ہیں. دونوں جانب سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کر بات چیت آپ کو کرنی ہوگی. اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ عدت والا جو کیس ہے اسے واپس لیا جائے اور عمران خان سے معافی مانگی جائے. مبینہ تشدد اور استحکام پاکستان پارٹی کنونشن میں شرکت کے حوالے سے کچھ چیزیں انہوں نے یہ کہی ہیں کہ ایک تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال انہیں گرفتار کروانے میں انہوں نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا. عمران خان کے کہنے پر تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کی. آئی پی پی میں شمولیت کے لیے زبردستی اسلام آباد سے لاہور لے جایا گیا. دوران حراست ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا، صرف تشدد کیا جاتا رہا. بجلی کے جھٹکے دیے گئے اور ہر قسم کا تشدد کیا گیا. سابقہ عہدے اور پارلیمنٹ کے منتخب نمائندے ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا. گرفتاری کی رات اسلام آباد پولیس نے ایک ادارے کے حوالے کر دیا. پوری رات مہمانہ تشدد کیا گیا اور ویڈیو بنا کر اعلیٰ افسران کو بھیجی گئی. عمران خان نے کہا کہ تشدد برداشت نہیں کیا جا سکتا، تم پارٹی سے علیحدہ ہو جاؤ. پارٹی سے علیحدگی کا اعلان حاضر سروس اہلکار کیا کرتے تھے. اب ایسا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ان کا ایکس پی چل رہا ہے اور وہ بھی کوئی اور چلا رہا ہے جیسا انہوں نے کہا، اور مار کر جو حشر کیا گیا اس کے بعد فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی جو موجودہ پالیسی ہے اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا اور پی ٹی آئی کو فوج اور سیاسی جماعتوں سے بات کرنا ہوگی. ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. لیکن ایسا بھی ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب نے انہی کو کیوں کہا کہ پارٹی سے الگ ہو جاؤ؟ بہت دیگر لوگ بھی تھے، شہریہ افریدی نے بھی مارے کھائی، صحافی بھی مار کھا رہے ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے، بہت سارے دیگر لوگ بھی ہیں. لیکن خان صاحب کو جو ان کی سٹیٹمنٹس باہر آئی انہوں نے متعدد دفعہ یہ کہا کہ ریلیاں نکالو، گرفتاریاں ہوتی ہیں ہونے دو، جو پارٹی کے ساتھ مخلص ہوگا ہم اس کے ساتھ مخلص ہوں گے اور جو پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا اس کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں، یہی کہا گیا. لیکن فواد چودھری صاحب کو ہی کیوں کہا گیا کہ یار تم مارنا کھاؤ، تشدد تم پر، کیونکہ یہ تشدد ذہنی تشدد دیگر لوگوں کے اوپر بھی ہوا. شہریہ افریدی آج پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، شاندانہ گلزار، زرتاج گل اور کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر یہ تشدد کیا گیا لیکن وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. یہ بات انہیں کیوں نہیں کی گئی کہ پارٹی کو چھوڑ دو؟ صرف جو آپ کے فواد چودھری صاحب ہیں انہیں کیوں کہا گیا کہ پارٹی کو چھوڑ دو؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اصل میں ایک حاضر سروس فوجی آفیسر کے متعلق جو انکشاف ہوا ہے، سب سے اہم اور حساس نوعیت کا انکشاف اس سٹوری میں اس حاضر سروس فوجی آفیسر کے متعلق ہے، کیونکہ اس انکشاف کے پہلے حصے میں فواد چودھری نے یہ بتایا کہ ان کو کچھ لوگوں نے، انہوں نے کہا کچھ صاحبان نے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان صاحبان نے مجھے اٹھایا، مجھے زبردستی جہانگیر ترین کے پاس لینڈ کروایا، میری جہانگیر ترین سے ملاقات کروائی گئی تو جہانگیر ترین نے مجھے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں 40 سیٹیں دے گی. اس پر فواد چودھری نے یہ کہا کہ اگر 40 سیٹیں جہانگیر ترین صاحب آپ کو اسٹیبلشمنٹ دے گی تو پھر نواز شریف کو کیا ملے گا؟ اس کے بعد فواد چودھری نے یہ کہا کہ مجھ پر عقوبت خانے میں اس طرح کا تشدد کیا گیا جسے میں بیان نہیں کر سکتا. اور پھر ایک حاضر سروس فوجی آفیسر کے متعلق انہوں نے بڑا دلچسپ انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جو کہ پی ٹی آئی سے الگ ہونے کے متعلق تھا. یہ ٹویٹ میں نے خود نہیں کیا بلکہ ایک حاضر سروس فوجی آفیسر نے میرا اکاؤنٹ استعمال کر کے یہ ٹویٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور انکشاف یہ کیا کہ ایک جج نے مجھے معافی کا پیغام بھجوایا. مجھے یہ کہا کہ آپ کے کاغذات نامزدگی مسترد اس لیے کیے گئے کہ میرے اوپر بہت پریشر تھا، اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں اپیل نہ دائر کروں کیونکہ مجھے کسی بھی صورت الیکشن نہیں لڑنے دینا تھا. اور پھر انہوں نے فوج کے اندر سیاست کے متعلق بھی یہ کہا کہ اصل میں جناب باجوہ کے دور میں فوج کے اندر سیاست آ گئی تھی، یعنی آرمی چیف بننے کے والے سے ایک ریس تھی، تو اس سیاست کی زد میں، فوج کی سیاست کی زد میں پی ٹی آئی آ گئی اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہیں یہ اس کا نشانہ بن گئے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک قدم پیچھے ہٹے اور عدت کیس پر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ سے معذرت کر لے. اب فواد چودھری صاحب نے یہ جو انکشافات کیے ہیں یہ ہو سکتا ہے درست ہوں، 100% درست ہوں گے، خاص طور پر جو واقعات
انہوں نے بیان کیے، لگتا یہ ہے کہ یہ اسی ترتیب سے سارے واقعات ہوئے ہیں، لیکن اب فواد چودھری جو مرضی کر لیں یا اسی طرح جو پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے مشکل وقت میں، وہ اب جو مرضی کہیں کہ ان کے اوپر کوئی تشدد ہوا تھا، ان کو مشکل حالات سے گزرنا پڑا، ان کو پی ٹی آئی میں کسی صورت واپس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی اب ایک ریفائنڈ ہارڈ کور نظریاتی لوگوں کی جماعت بن گئی ہے، اور جن لوگوں نے قربانیاں دیں، جن لوگوں نے تشدد کے باوجود، اغوا کے باوجود، اپنی پوری جمع پونجی لٹانے کے باوجود، اپنی خواتین کو ہراساں کرنے کے باوجود پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹے رہے، وہی پی ٹی آئی کا اثاثہ ہے۔ رہی بات کہ کوئی الیکٹیبل، تو اب الیکٹیبل صرف وہ ہے جس پر عمران خان صاحب ہاتھ رکھیں گے۔ عمران خان صاحب نے ان نون لوگوں کو مجبوراً ٹکٹ دیے 2024 کے الیکشن میں، کیونکہ پی ٹی آئی کے تمام فرنٹ رنر جو ہیں یا نائل کر دیے گئے تھے یا پی ٹی آئی کو ان کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ان نو آموز لوگوں نے بڑے بڑے برج الٹا دیے، یہاں تک کہ میر شرافت علی نے مریم نواز کو سیاسی میدان سے اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور فارم 45 کے مطابق میر شرافت جو ہیں وہ نشست جیتے ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ نے جیل میں بیٹھ کے ہرا دیا نواز شریف کو۔ تو اس لیے فواد چودھری اب جو مرضی کہیں، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا ہوگا، لیکن فواد چودھریوں یا کوئی بھی پی ٹی آئی کو چھوڑنے والا اور جو اس سے پہلے رہنما، ان کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ عدت کیس کے متعلق بھی ایک اہم خبر، کیونکہ ریما عمر صاحبہ جو کہ ایک نامور دانشور ہیں اور بڑی معروف وکیل بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عدت کیس جیسا بیہودہ کیس کوئی ہو نہیں سکتا۔ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی کسی پر اس قسم کا کیس نہیں چلا۔ اس کیس میں دیے گئے ریمارکس اور دلائل بھی بڑے بیہودہ ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کی ٹیم نے یہ کہا ہے کہ چونکہ پچھلی عدالت نے بھی جب فیصلہ محفوظ کیا تھا تو 100% یقینی تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی، تو اب بھی عملی طور پر عمران خان صاحب اس میں رہا ہو چکے ہیں۔ لیکن رانا ثناء اللہ اور جو باقی حکومتی ٹیم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم ہر صورت میں کسی اور کیس میں ہر صورت میں جیل میں رکھیں گے۔